नजम सेठी साहब, जिस दिन से पाकिस्तान ने जवाबी वार किया है या जवाबी ऐलानात किए हैं, जिस तरह के इक़दामात भारत ने उठाने का ऐलान किया था उनके जवाब में, उसके बाद से ऐसे लगता है कि भारत वही घिसी पिटी लाइन दोहरा रहा है। उनका मीडिया वही गर्दान गिन रहा है कि हम पानी रोक देंगे, घुस के मारेंगे, कश्मीर ले लेंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इससे ज़्यादा बात नहीं हो रही। ऑफिशियल लेवल पर हमने इससे आगे कुछ भी नहीं देखा। जबकि दूसरी तरफ आज काकुल में पासिंग आउट परेड थी, वहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी मौजूद थे, आर्मी चीफ भी और कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी थे। उनके सामने आर्मी चीफ ने दो कौमी नज़रिए की बात की, तो शहबाज शरीफ साहब ने एक ऑफ़र की इंडिया को और कहा कि बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने से कुछ नहीं होगा, तो इसकी हम शफाफ इंक्वायरी करवाना चाहते हैं, किसी भी न्यूट्रल सोर्स से करवा लें, ताकि ये बात किसी मंतकी अंजाम को पहुँचे। हिस्ट्री है आपकी इल्ज़ामात लगाने की, वो ख़त्म होना चाहिए सिलसिला। मीनवाइल आज बड़े अरसे के बाद मोहसिन नकवी साहब भी सामने आए और उन्होंने भी दो तीन बड़े बड़े इंकशाफात इंडियन कार्रवाइयों के हवाले से किए, और उन्होंने भी यही कहा कि आप ना सिर्फ ये कि इस वाक़े की इंक्वायरी कराएं, बल्कि जाफर एक्सप्रेस की भी इंक्वायरी कराएं, न्यूट्रल सोर्स से हम करवाने के लिए तैयार हैं। भारत क्या चाहेगा इसके अलावा कि पाकिस्तान इंक्वायरी की ऑफ़र कर दे? क्या माजी में भी ऐसा कभी हुआ, तो उसका नतीजा क्या था? अच्छा किया है पाकिस्तान ने ये ऑफ़र की है कि एक न्यूट्रल इंक्वायरी हो जाए। इससे पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स को सपोर्ट मिलती है कि हमारा हाथ नहीं था इसमें। अगर कोई लोकल ग्रुप से या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था तो वो भी पता चल जाएगा अगर सही तरीके से इंक्वायरी की जाए तो जी। और पाकिस्तान ने ये डिमांड किया है कि न्यूट्रल इंक्वायरी हो। पहली बात यह है कि इंडिया शायद नहीं मानेगा। अच्छा। अगर इंडिया का हाथ है इसके अंदर किसी न किसी स्टेज पे, तो वो कभी भी न्यूट्रल इंक्वायरी नहीं मानेगा। तो अगर वो न्यूट्रल इंक्वायरी मान जाता है तो फिर हम समझेंगे कि देयर इज़ मोर टू इट, इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। अगर पाकिस्तान ये चाह रहा है कि न्यूट्रल इंक्वायरी हो और अगर इंडिया कहता है नो, तो फिर इंडिया जो है उसके ऊपर वो गिल्टी है। अगर इंडिया मान जाता है और न्यूट्रल इंक्वायरी होती है तो फिर उसके बाद जिसके ऊपर भी दाग लगेगा वो लगेगा। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड स्टेप, मगर मैं नहीं समझता कि इंडिया मानेगा इस बात को। अच्छा। मैं आपको बता दूं क्यों। आपको याद होगा कि जब पठानकोट के ऊपर 2016 में इसी किस्म का हमला हुआ था ऑन इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, तो उस वक्त भी इल्ज़ाम इंडिया ने पाकिस्तान की लश्कर तैयबा या जिहादी तंजीम जैश मोहम्मद के ऊपर लगाया था जी। उस वक्त की नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो यहाँ ये फ़ैसला हुआ कि हम इंडिया को कहते हैं कि हम आपके साथ तावन करने के लिए तैयार हैं और आप एक इंक्वायरी लॉन्च करें, मगर हम भी उसमें शामिल होना चाहेंगे और आप ओके करें तो हम अपनी एक JIT भेजते हैं आपको। अच्छा। तो एक JIT चली गई थी, इंडिया ने कहा था ले आए आप जी। इंडिया वॉज श्योर कि इसमें अक्रॉस द बॉर्डर से लोग आए जी। तो इंडिया इसलिए श्योर था कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं है, तो उन्होंने मान ली बात। उन्होंने कहा हाँ भेजे। तो हमारी तरफ से एक JIT गई थी, दिल्ली गई, दिल्ली के बाद पठानकोट भी गई और उसके बाद एक रिपोर्ट भी शाया हुई जी। और इंडिया की जो NIA है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने उसके ऊपर एक छोटा सा तबसरा किया था जो कि इस वक्त इंटरनेट पे अवेलेबल है। उसमें यही कहा गया था कि हमने पूरा तावन किया इनके साथ, इनको हम ले गए हैं पठानकोट भी, वहाँ भी ये दिखाया वो दिखाया, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी और भी भेज रहे हैं। और ये कहा गया कि भारत की तरफ से सबूत काफ़ी नहीं दिए, ये कहा गया, मगर इन्फॉर्मेशन यही है कि भारत की तरफ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली थी, मगर यहाँ नहीं हुआ। यहाँ तक कि पाकिस्तान की हुकूमत, उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने एक FIR भी कटवा दी थी कि जी हाँ इसको चेक करें, मगर मियाँ साहब की उसी की वो FIR जो कटवाई थी और उस वक्त जो तबसरे हुए थे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर, तो उसमें डॉन लीक्स भी बनी क्योंकि मियाँ साहब ने ये कहा था कि इसको तफ्तीश करें, क्योंकि मियाँ साहब की ये कोशिश थी कि कोई पुरअमन तरीके के साथ इंडिया के साथ आगे बढ़ा जाए। मगर ये जो इंसिडेंट हुआ था इसके साथ डिरेल होने का ख़तरा था सारा कुछ। मगर उसके बाद खैर आपको पता ही है कि मियाँ साहब की खुद छुट्टी हो गई और वो FIR जो है कहीं भी नहीं पहुंची। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो आज भी पाकिस्तान ने अगर ये कहा है कि हम न्यूट्रल इंक्वायरी कराना चाहते हैं तो वो बात मान लेनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये नहीं मानेंगे क्योंकि इस वक्त जिस किस्म का वॉर हिस्टीरिया उन्होंने क्रिएट किया हुआ है जी। अगर ये इंक्वायरी शुरू हो जाती है तो वो वॉर हिस्टीरिया ख़त्म हो जाता है और वो जिस वजह से ये सब कुछ हुआ है वहाँ वो नेगेटिव हो जाती है। इसलिए इंडिया कभी भी नहीं मानेगा न्यूट्रल इंक्वायरी। तो पहले भी इंडिया ने कहा था हम इंक्वायरी कर रहे हैं, आप भेज दें, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं।
ٹھیک. مگر اب اگر پاکستان یہ چاہے تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہم اپنی ایک JIT بھیج رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ تعاون کریں. ٹھیک. اور پاکستان نے کہا نہیں, ہماری بات تو نہیں مانیں گے, تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی نیوٹرل انکوائری کروا لیں. اور وہ کون ہو سکتا ہے, ایسی کون سی ایجنسی جس پہ دونوں راضی ہو سکتے ہیں؟ یونائٹڈ نیشنز کی بہت سی ایجنسیاں ہوتی ہیں جو کہ کر سکتی ہیں ایسا کام, مگر ایز آئی سیڈ انڈیا کبھی نہیں مانے گا. اگر مانتا ہے تو یہ سارا جو جذبہ بنا ہوا ہے نا اس وقت وار کا, ہسٹیریا بنا ہوا ہے کہ کرو کچھ, یہ کرو, سارا ہندوستان یقین کرتا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کی طرف سے آئے ہیں. جی. اور سارا پاکستان یہ یقین کرتا ہے کہ ہم نے تو بھیجے نہیں ہیں, ہم نے تو جہاد ختم کر دی تھی, ہم نے تو جہادیوں کو جیلوں میں ڈال دیا ہوا ہے, اور جہاد ہم نے تو جہاد کو سپورٹ کرنا بند کر دیے. تو اس لیے آئی تھنک اٹ وڈ بی بیٹر کہ اس کے اوپر کلیریفیکیشن ہو جائے. ہم جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان نے نہیں کیا, یہ خود وہاں ڈیپ اسٹیٹ نے کروایا ہے, آپ سمجھیے. اب دیکھیے ڈیپ اسٹیٹ, انڈیا کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے عائشہ, اس کا کافی رول رہا ہے پہلے بھی. میں نے اپنے ایک پروگرام کے اندر ذکر کیا تھا کہ 1995 میں اسی علاقے کے اندر, اننت ناگ کے اندر, یہاں ایک اور بھی حادثہ ہوا تھا 1995 میں, جہاں ویسٹرن ٹورسٹ کو کڈنیپ کر لیا تھا. ایک گروپ تھا جس کا نام تھا الفران, جس کا تعلق حرکت الانصار کے ساتھ تھا. یہ بھی پہلی دفعہ ہم نے یہ سنے تھے نام, اس سے پہلے نام ہی نہیں سنے تھے. جیسے اس دفعہ ہم نے پہلی دفعہ نام سنا ہے اسی ایک گروپ کا, جی TRF. لیکن اس کے بارے میں بھی ایک سامنے آیا پیغام کہ انہوں نے انکار کر دیا, انہوں نے کہا ہمارا اس حملے میں کوئی ہاتھ نہیں, بلکہ یہ سائبر اٹیک ہے انڈین ایجنسیز کی طرف سے. اچھا چلیں, یہ بھی ہوگی. جی. اب صورتحال یہ ہے کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈین ڈیپ اسٹیٹ کی, میں نے پورا اس کے اوپر پروگرام کیا, لوگ پسند نہیں کر رہے. اس میں نے ایک کتاب کا بھی ذکر کیا جو کہ میڈلن آلبرائٹ, جو کہ امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی, انہوں نے اپنی ایک کتاب ہے دا مائٹی اینڈ آل مائٹی, اس کے اندر ایک لکھا تھا کہ بل کلنٹن نے انہیں کیا کہا, اور بل کلنٹن نے کافی سخت لفظ استعمال کیے تھے. اس کے بعد انڈیا کے اندر جب وہ کتاب چھپی تو شور پڑ گیا, کیونکہ بل کلنٹن نے بیسکلی یہ کہا تھا میڈلن آلبرائٹ کے مطابق کہ ہندو ایکسٹریمسٹ نے یہ کیا ہے. اب پاکستان تو ہندو ایکسٹریمسٹ نہیں ایکسپورٹ کرتا نا, تو اشارہ بل کلنٹن کا تھا انڈین ڈیپ اسٹیٹ کی طرف, اور اس کا اشارہ بل کلنٹن کا یہ تھا کہ یہ ٹورسٹ جو تھے یہ امریکن ٹورسٹ تھے, اور وہ یہی کہ وہ انڈیا تنگ کرتا ہے ہمیں, اور ہمیں جب بھی کوئی آتا ہے یہاں تو انڈیا اس قسم کی چیز کرتا ہے ہمارے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے. تو کافی انہوں نے کوئی گالی والی بھی نکالی تھی اس. تو میرا خیال ہے وہ ٹویٹر کے اوپر بھی اب کچھ وضاحت آئی ہے جو میں نے دیکھی ہے, میں نے بھی ری ٹویٹ کیا ہے, کیونکہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں کچھ انڈینز کہ جی آپ نے غلط بیانی کی ہے. ایکچولی میں نے غلط بیانی نہیں کی. ہندوستان میں جب یہ کتاب میں یہ بات نکلی تو اس وقت کے جو پبلشر ہیں ہارپر کولنز, ان کو اوپر بڑا سیاسی طور پہ بڑا پریشر آیا. انہوں نے پھر وہ کتاب وڈرا کر کے اور اس کے اندر یہ لائنیں تبدیل کی, حذف کر کے دوسری لائنیں لکھ دی تھی, اور ریلیجس فنیٹکس کر دیا ہندو ایکسٹریمسٹ کی جگہ پہ. تو وہ آج یہ کوٹ کر رہے ہیں. ایکچولی اپنی ہوم ورک نہیں کیا انہوں نے, ہوم ورک کرتے تو شاید اتنی بگیٹڈ قسم کی نیشنلسٹ رسپانس نہ کرتے, مگر چلیں وہ تو وہاں اس آج کا موڈ چل رہا ہے, جنون چل رہا ہے, وہ تو موڈ ہے, اور گالی گلوچ چل رہی ہے ہر ایک کے خلاف. میں نے تو ایک حقیقت بیان کی تھی کہ بھئی دیز آر دا بلاکس آف بلڈنگ دا کیس. اچھا, تو اب صورتحال یہ ہے کہ میرا نہیں خیال, میں یقین رکھتا ہوں کہ اس میں انڈین ڈیپ اسٹیٹ کا ہاتھ ہے, اور اس کی پوری میں نے بیانیاں پہلے پیش کی ہے. تو اس لیے انڈیا یہ ہمارا جو موقف ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, اور وہ کبھی بھی کوئی انکوائری, وہ کہیں گے انکوائری ہمارے ہم خود کریں گے. اسی لیے ابھی تک انہوں نے انڈین گورنمنٹ نے پاکستان کا نام نہیں لیا, مگر سارا جو میڈیا ہے اس کے ذریعے پاکستان کے اوپر فوکس رکھا ہوا ہے, اور یہ کہنا کہ جی جنہوں نے کیا ہے ہم ان کے گھروں میں پہنچ جائیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, ہم رسپانس کریں گے. تو ابھی دیکھتے ہیں نا کیا رسپانس کرتے ہیں. تو وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے کیا رسپانس کریں گے اور ہمارا کاؤنٹر رسپانس کیا ہوگا. مگر یہ معاملہ جو ہے یہ اب کچھ عرصہ چلے گا ایسے ہی. یہ تو جواب مجھے مل گیا کہ انڈیا ایکسکیوز کیا دے سکتا ہے اس انکوائری کے جواب میں, بٹ وہ پش کر رہا ہے ان کا میڈیا کہ پاکستانی گورنمنٹ اس کے بعد کوئی نیکسٹ موقف لے. پاکستانی گورنمنٹ اور کیا آفر کر سکتی ہے, یا بات بس یہیں تک رک جائے گی؟ پاکستان گورنمنٹ نے تو ڈینائی کر دیا کہ وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ, اور اوپر سے یہ بھی کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ ہے تو انکوائری کر لیں, مگر کیونکہ آپ ہمارے پہ اعتماد نہیں کرتے, ہم آپ پہ نہیں کرتے, تو کوئی نیوٹرل لے آئے, وچ از فیئر انف, نیوٹرل انکوائری کر لیں. مگر میں نے آپ سے کہا کہ اگر انڈین اسٹیٹ کا اس میں ہاتھ ہے تو کبھی بھی انکوائری نہیں کریں گے, نیوٹرل انکوائری نہیں کریں گے. تو جیسے کل میں نے کہا تھا کہ عدالت کے فیصلے سے پتہ چل جائے گا کہ کہاں سے آئے ہیں یہ پٹیشن اور یہ کہاں جائے گی. اسی طریقے کے ساتھ پاکستان کا جو موقف ہے اگر اس کو مسترد کرتا ہے انڈین گورنمنٹ کہ ہم نیوٹرل انکوائری نہیں کریں گے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ
وہ انوالوڈ ہیں. اوکے اب یہ بل کلنٹن کے جو حوالہ آپ نے دیا کہ جو انہوں نے کہا وہ کوٹ کیا گیا اس بک کے اندر, وہ دے سینس کہ اصل میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ, ان کی طرف بڑی نگاہیں تھیں کہ وہ کوئی اسٹیٹمنٹ اس پر دیں گے. انہوں نے ایک تو 1500 سال پرانا ایشو سے قرار دے دیا, اس سے جرمنی جاپان کا بارڈر یاد آ گیا. ہاں وہ عمران خان صاحب کا جی, اور انہوں نے کہا یہ خود ہی سالو کر لیں گے آپس میں مل جل کے, یہ ہوتا رہتا ہے. اس سے کیا مراد ہے ان کی کہ وہ یہ جانتے ہیں انڈین پیٹرنز کو کہ یہ ان کا ڈیزائن ہی ایسا ہے اور وہ کر ہی لیں گے اس طرح سے؟ میرا نہیں خیال ڈونلڈ ٹرمپ کو خاص بریف ملی ہے ان کو. 1500 سال پرانا مسئلہ ہے جی, بیوقوف قسم کا جواب ہے. یہ کہہ سکتے تھے کہ پارٹیشن سے, مگر میرا خیال ہے انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ پارٹیشن ہوئی کب. انہیں صرف اتنا پتا ہوگا کہ کشمیر تو یار پتہ نہیں کب سے سنتے آ رہے ہیں, ان کی لڑائی جھگڑے چل ہی رہے ہیں. تو اس سے زیادہ ان کو نہیں پتا, کوئی ان کی بریفنگ نہیں ہوئی, کوئی انہوں نے توجہ نہیں دی. اب وہ یہ کسی کی سائڈ نہیں لینا چاہ رہے. وہ ٹیررزم کو تو سارے کنڈیم کرتے ہیں, مگر انڈیا بڑا مایوس ہوگا کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے, پہلے بھی وینس نے بھی کچھ نہیں کہا, انڈیا میں ہوتے ہوئے انہوں نے کچھ نہیں کہا, اور سوائے یہ کہ جی ظاہر ہے ٹیررزم کو کنڈیم کرتے ہیں. ابھی کسی بیرونی ملک نے انڈیا کا ساتھ نہیں دیا اس کے کہ پاکستان کی طرف سے یہ ہوا ہے. جی, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا بڑا مایوس ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس قسم کی بات کی ہے, جو بیسکلی ایک اگنورنٹ پریزیڈنٹ کی بات ہے. یہ اسی طریقے کی بات ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب جنرل مشرف نے اسے پاور سیز کیا تھا, تو اس وقت بھی کسی نے اس وقت کے پریزیڈنٹ کو پوچھا تھا کہ یہ مشرف ہے سیز پاور, پریزیڈنٹ بش تھے, اچھا, تو اس کے بارے میں آپ کو کیا پتا ہے؟ تو پریزیڈنٹ بش کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ پریزیڈنٹ مشرف کون ہے. بعد میں بڑی دوستی ہو گئی. اور یہ جو ہے صاحب ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں میں تو دونوں لیڈرز کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, یہ ہے وہ ہے. انہیں پوچھ لیں کہ جنرل آرمی چیف کا پورا نام کیا ہے, تو ان کو نہیں پتا ہوگا. لیٹ می ٹیل یو دس. اور نریندر مودی کا بھی میرا خیال نام انہیں صرف مودی پتا ہوگا, نریندر نہیں پتا ہوگا. تو دس از دا وے دی امیریکنز آر. تو آئی تھنک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے فرام دی انڈین پوائنٹ آف ویو کہ ان کے لیے حمایت نہیں دی امریکہ نے. رائٹ. اور مین وائل سعودی عربیہ اور ایران کا ایکٹیو ہونا اور کال کرنا اور بات کرنا ڈیفیوز کرے گا سچویشن کو؟ نہیں کرے گا, بیکاز انڈیا ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ. اوکے, دیکھیں نا, انہوں نے کہا کہ ہم وی آر ریڈی ٹو پلے اے رول. ایران نے بھی کہا ہے, سعودی عربیہ نے بھی کہا ہے, ٹھیک ہے, اور انڈیا از کلوز ٹو ایران اینڈ ٹو سعودی عربیہ, مگر انڈیا نے کوئی جواب نہیں دیا. انڈیا جواب نہیں دے گا, مگر اگر وہ رول پلے کریں گے تو یہ سارا جو ایٹماسفیئر ہے یہ ٹھنڈا ہو جائے گا نا. یہ بالکل جسے کہتے ہیں نا, یہ ساری جو ڈرامہ ہو رہا ہے انڈیا کے اندر, یہ تو راتوں رات جو ہے ڈیفیوز ہو جائے گا کہ وہ آ گئے جی, وہ یہ ہو گیا جی, وہ ہو گیا جی. انڈیا ڈزنٹ وانٹ ٹو ڈسکس اینی تھنگ وتھ پاکستان. انڈیا ڈزنٹ وانٹ ٹو ڈیفیوز دا سچویشن. انڈیا ڈزنٹ وانٹ to have a neutral inquiry. Method to madness. Well, so اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھارتی جو ارادے تھے, جو ٹارگیٹس انہوں نے اچیو کرنے تھے, ابھی تک وہ اچیو نہیں کر. ان میں تھوڑا چینج کی ضرورت ہے, یہ انڈیا کو محسوس کرنا مگر ایک چاہیے. بات میں کہنا چاہوں گا, اگر ٹائم ہے تو. جی, تو بات یہ ہے کہ ایک پوائنٹ اور ہے. کیا؟ اگر یہ تو خیر انہوں نے یہ بات کہی ہے نا, انہوں نے یہ کہا کہ ہم جعفر ایکسپریس کی بھی انکوائری جو ہے وہ بھی ہم کہتے ہیں نیوٹرل ایکسپرٹ کر لیں. اب وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ان کی طرف سے اگریڈ ہے کہ نیوٹرل ایکسپرٹ کر لیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ کنونسڈ ہیں کہ انڈیا میں اس کا ہاتھ ہے, فٹ پرنٹ انڈیا کا نکلے گا. اگر تو یہ انہوں نے دو باتیں کر دی نا. ایک یہ کہ اس کی انکوائری کر لیں نیوٹرل, تو اس کی کانفیڈنس کے ساتھ بندہ کہتا ہے نا نیوٹرل لے آؤ, ان کو پتہ ہے کہ اس میں انڈیا کا ہاتھ ہے. ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کر لیں, ان کو وہ کبھی نہیں کریں گے بیکاز ان کو پتہ ہے ہماری ڈیپ اسٹیٹ کا ہاتھ ہے, تو وی ڈونٹ وانٹ اٹ کمنگ آؤٹ. تو یہ آئی تھنک دس واز اے گڈ انیشیٹو بائی پاکستان. پہلے دن ہی کر لیتے تو ووڈ ہیو بین ایون بیٹر, مگر اچھا کیا انہوں نے یہ بات کر دی. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس بات کو ہر روز دہرانا چاہیے, اور اس کو ایک انٹرنیشنل لیول پہ جانا چاہیے کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ دے شوڈ بی این انٹرنیشنل انکوائری. ہمارے اوپر بڑے سنگین قسم کے الزام لگے ہیں, اینڈ وی ڈیمانڈ دیٹ دے شوڈ بی این انٹرنیشنل انکوائری. اور صرف یہ نہیں, وہ بھی جو ٹیررزم پاکستان میں ہو رہی ہے اور جو انڈیا میں ہو رہی ہے, اس سب چیز کے اوپر یونائٹڈ نیشنز ایک کمیٹی بنائے اور انکوائری کریں, اور دونوں ہم پورا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اور پھر دیکھیں انڈیا کیا کہتا ہے. روز یہ موقف دہرانا چاہیے, اور اس پہ بھارت کو جواب دینے پر کہ کہیں نہ کہیں تو آپ شکنجے میں آئیں گے جب آپ اس طرح کے الزام لگائیں گے.